अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से अपनी पार्टी के बानी के साथ मुलाकात का ववेला मचाने वाले आज मुलाकात वाले दिन आखिर क्यों ना पहुंच सके, क्या मामला हो गया, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये ऐलान किया है कि वो सियासी मुखालफिन का इलाज करेंगी। ये इलाज किस किस्म का होगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ देर आए दुरुस्त आए कि मुश्ताक नवाज शरीफ साहब ने भी सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर लिया है, ये खबर है। और वो किस तरह से सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे, इस पर बात करेंगे। जबकि पीटीआई इंतहाई गैर संजीदा रवैये की शिकार क्यों है और मुज़ाकरात के हवाले से कभी तोला कभी माशा इस तरह के रवैये के साथ आगे क्यों बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुबशर बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा जनाब खालिद क्यूम चौधरी साहब और उनके साथ तशरीफ फरमा जनाब तौसीफ अहमद खान साहब। तो मुबशर बुखारी साहब, ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई वाले हैं ये बहुत एक हफ्ते से शोर मचाया हुआ था, हर टीवी प्रोग्राम के अंदर, ट्वीट्स में, हर जगह के ऊपर, सोशल मीडिया पर हमारी मुलाकात नहीं होने दे रहे, हमारी मुलाकात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे हमारी मुलाकात करवाएं। आज मुलाकात का दिन था सर, वो बैठे रहे, आए कोई नहीं सर। अच्छा, पीटीआई का एक वतीरा तो ये बन चुका है कि वो पिक्चर को गलत पोर्ट्रे करते हैं और बाद में फिर उसको मानते भी नहीं है। ये तो पुरानी बात है। ये जो है मामला आज नहीं कोई पहुंचा, ये उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है और एक मायूसी भी हो सकती है, दोनों एंगल से। अब स्ट्रेटजी कैसे कि जाहिर बात है कि आपको पहले पता था कि जी बानी साहब जो हैं वो रिटर्न कंडीशंस पेश करने की इजाजत नहीं दे रहे, फिर पता चला जी इजाजत दे दी है, जी कल उन्होंने कहा इजाजत दे दी है, फिर कहा जी दो जो आप हैं डिमांड्स पेश करेंगे। अब उसमें रिलेक्टेंस भी हो सकती है। तो आज मुलाकात ना करने का एक बहाना तो ये भी हो सकता है कि यार अगर गए तो फिर वापस आके हमें डिमांड्स पेश कर। अगरचे केपी के सीएम ने बड़ा इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, जी वो नहीं है स्पीकर अयाज सादिक साहब, इसलिए जो है वो मुज़ाकरात भी नहीं हुए, वो आ जाएंगे तो हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। वो अपनी तरफ से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला इस तरह का नहीं है। ये एक मूव हो सकती है कि वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे ये उसका एक हिस्सा हो सकती है, क्योंकि अदरवाइज़ आप देखें मुलाकात की इजाज़त हो ना हो वहाँ पे तो उनके लोग पहुँचते थे और फिर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, जी हमें इजाज़त नहीं दी, ताकि प्लेइंग विद गैलरी उनका जारी रहे। तो आज नहीं पहुँचे, एक रीज़न तो ये हो सकती है कि इससे वो टाइम बाय कर रहे हैं कि जी मुलाकात नहीं हुई और जब मुलाकात होगी तो हम वो जो दो डिमांड्स हमने पेश करनी है वो अप्रूवल के बाद देके, एक तो ये हो सके। लेकिन दूसरी तरफ शायद बददिली भी हो, क्योंकि जो पीटीआई के अपने अंदर से लोग हैं वो ये बता रहे हैं, और आपकी भी भट्ट साहब बात हुई होगी, चौधरी साहब की और खान साहब की भी हुई होगी लोगों से, कि उनका ख्याल है वो जो परसेप्शन दे रहे हैं कि जी बैकडोर बात हो रही है, उसमें बुशरा बीबी इंस्ट्रूमेंटल हैं, और ये चीज़ जो है ये फ्रंट लाइन वाले लीडर्स को शायद भा ना रही हो। ये भी एक एलिमेंट हो सके, वो डिसइंटरेस्टेड हो गए हों कि भाई अगर सारा कुछ उधर से ही होना है तो हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो पहले वाली बात है टाइम बाइंग वाली, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुनासिब है और वो टाइम बाई करना चाह रहे हैं। ये जैसा फरमाइएगा कि ये बहुत बात हो रही है कि जनाब बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और कभी कहते हैं कि जनाब हमें ऑफ़र की गई गंडापुर के ज़रिए, और फिर साथ उन्होंने कहा कि शायद ऑफ़र की गई गंडापुर लेकर आए कि जनाब हमें वो जो है बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा बानी पीटीआई को। तो वाकई को बैकडोर राब्ते हैं, क्योंकि हुकूमत तो इस किस्म की किसी भी बात की मुकम्मल खुल के तरदीद करती है। देखिए कि जो मुज़ाकरात जो हैं वो मिन्नत और समाजत के साथ शुरू किए गए हों, और जो मुज़ाकरात जो हैं वो पीटीआई की ख्वाहिश पर जो हैं वो शुरू किए गए हों, उसमें आप कैसे समझ सकते हैं कि इस तरह अभी मुज़ाकरात जो हैं उसका अमल पूरी तरह टेक ऑफ नहीं हो सका, शुरू नहीं हो सका, तो उसके आगाज़ पर ही जो है वो इतनी बड़ी ऑफ़र जो हैं वो पीटीआई को की गई हों। और आप भी देखिए कि मुज़ाकरात से जो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ रहे कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है मुज़ाकरात को वो बानी पीटीआई के रवैये से है, और उनके रवैये की वजह से ही मुज़ाकरात जो हैं वो कई बार जो हैं वो तोतल का शिकार भी हुए और डेडलॉक का शिकार भी हुए और पेशरफ्त भी जो है वो नहीं हुई। और दूसरी तरफ
سوشل میڈیا کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے، مذاکرات جو ہیں وہ حکومت کی ضرورت ہے۔ بھائی حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو آپ کی ہے، بے بسی تو ہمیں آپ کی نظر آتی ہے۔ میں نے تو پچھلے 30 سال میں جو ہے شعبہ صحافت کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، آپ بھی وابستہ ہیں، اور ہم نے اتنی بے بس اپوزیشن جو ہے وہ تو آج تک ہم نے دیکھی نہیں، کہ جو ترلے منتوں پر اب مذاکرات تو آگے بڑھنے کی بات بعد میں آئے گی، اور ریلیف بانی پی ٹی آئی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن جو مذاکراتی کمیٹی جو مذاکرات کر رہی ہے اب وہ تو ریلیف لیتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ تو اپنے جو ڈیمانڈیں ہیں، جو چھوٹے مسائل ہیں وہ حل کرواتی نظر آ رہی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اصل ایجنڈا 2 آئٹمز کا ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ مطالبات کی جو فہرست ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ مطالبات کیا ہیں کہ ہمیں ہماری جو ہے آزادانہ ماحول میں ہماری کمیٹی کی اور پوری کمیٹی کی اگر کوئی ہدایات لینی ہے تو کمیٹی کا ایک ممبر بھی جا کر بانی پی ٹی آئی سے لا وہ تو سکتا ہے۔ کل انہوں نے کہہ بھی دیا ہے فیصل چوہدری صاحب نے کہ باقاعدہ طور پہ وہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے 2 مطالبات جو ہیں، ایک رہائی والا اور ایک وہ کمیشن والا، اس پر آپ جا کے وہ لکھ کر دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا یہ بھی واٹس ایپ دیکھیے کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی کو ملنے کوئی نہیں گیا آج، ایسا ماحول بھی ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں پر اسی لاہور شہر کے اندر کوٹ لکھپت جیل میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کی سال ہا سال جیل کے اندر کیسز کی سماعت ہوتی تھی۔ ہم سب آپ بھی کور کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، اور وہاں ہم دیکھتے تھے کہ گاڑیوں کی جیل کے باہر قطاریں لگی ہوتی تھیں۔ نہ صرف ایم این اے، ایم پی اے اور لیڈر وہاں جاتے تھے، بلکہ وہاں تو کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی وہاں جاتی تھی۔ اور اسی طرح نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب جیل میں تھے، نون لیگ کی دوسری لیڈرشپ جیل میں تھی، تو جن لوگوں کی ملاقات طے ہوتی تھی ان لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ پارٹی کے کارکن جیل میں ویسے ہی جیل کے باہر جاتے تھے کہ شاید انہیں بھی کچھ چانس مل جائے۔ اور یہ صورتحال دیکھیں کہ سارا دن وہ انتظار کرتے رہے اور کوئی ملنے کے لیے۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ چلیں وہ لیڈر تو نہیں گئے، بہنیں بھی نہیں گئی سر، خون کا رشتہ ہے، وہ ہر دفعہ کہتی ہے ہمارا بھائی ہے، ہم تو آئیں گے، کوئی آئے نہ آئے، آج تو وہ بھی نہیں گئی۔ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں ان کے جو حال پہ، کہ آج وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج جن کا سر عرش بری تھا۔ واہ واہ۔ بر صاحب یہ مکافات عمل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو لوگ ملنے نہیں جا رہے نا، یہ میں نے کافی عرصہ پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا۔ وہاں جا کر ایک تو یہ مذاکراتی ٹیم ہو گئی، پھر یہ بہنیں ہو گئی، انہوں نے ایک ٹائم پر بانی پی ٹی آئی نے 3 پالیسیز چلانی ہیں، کسی کو کچھ بتا کر بھیجنا ہے، کسی کو ان کی لیگ پولنگ پر بھیجنا ہے، پھر تیسری پارٹی آئے گی اس کو ان دونوں کی لیگ پولنگ پر بھیجنا ہے۔ یہ جو آپ لے لیں مذاکراتی ٹیم، یہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ وہاں ملنے جاتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں اگر جیل میں جانے کی وہ ملنے کی خواہش کا اظہار ہو تو وہاں انہیں جھڑکیاں پڑتی ہیں، وہاں نئے مطالبات سامنے آ جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ 26 نومبر جی یہ ہمارے 4 مطالبات ہیں، اسلام آباد پر بھی دھاوا بولا جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خود ہی واپس لے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہا گیا جی کہ بھی آپ بے شک لکھ کر دے دیں، پہلے لکھ کر دینے پر کیوں آمادہ نہیں تھے بھلا؟ کہ جی اس سے پھر اصل باتیں سامنے آ جائیں گی، پبلک کو پتہ چلے گا کہ ہم تو اس کی بانی پی ٹی آئی کی صرف رہائی چاہتے ہیں، باقی تو ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ جی چلے لکھ کر دے دیں، اور حکومت مذاکرات نہ بھی چاہے تو آپ کریں، یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں نا۔ تو کیا بلندی ہے، کیا پستی ہے۔ اور باقی بہنوں والا معاملہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ بھی وہاں تو ترکے کی جنگ چل رہی ہے، تو ترکے کی جنگ میں وہ واٹس ایپ چیٹ بھی باہر آئی ہے جی، وہ چیٹ باہر آ گئی، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ بھی میں تو حیران ہوں وہ جب سے چیٹ میں نے پڑھی ہے کہ بھائی بہنوں کے خلاف شاید اس طرح ہوا کرتے ہیں، بہنیں نہیں کبھی ہوا کرتی۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ مجھے وہ یاد آتی ہے ریحام خان کی کتاب کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو خبردار کیا ہے کہ یہ ہم نے سونے کی مرغی جو ہے نا، انڈا دینے والی مرغی بڑی مشکل سے پالی ہوئی ہے، تم کیئرفل رہو، کبھی ہمارا ہاتھ رہنا چاہیے۔ تو یہ پتہ نہیں کب سے کس طرح کی انویسٹمنٹس ہیں، کس طرح کے ان لوگوں کے دل ہیں۔ پھر وہ جب ایک میں نے کہا نا پارٹی جاتی ہے تو اس کو 100 نمبر، پچھلے والے کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ جاتے ہی 0 ہو جاتا ہے۔ ابھی کل انہوں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں کہا کہ جو لوگ ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں
وہ پتہ نہیں کہ جی میں ان کا دشمن ہوں کہ پتہ نہیں کیا اس طرح کا، تو وہ ان کے خلاف کون کمپین چلا رہا ہے جی؟ یہی لوگ ہیں جو آج ملنے نہیں گئے، ان کی وہی بہنیں ہیں، کوئی اور تو نہیں چلا رہا۔ اچھا، یہ جو چیٹ باہر آئی ہے، مجھے یاد آیا ایک ٹیلی فون کال بھی آئی تھی باہر، اور وہ بانی پی ٹی اے کی اپنی تھی کہ لیٹس پلے ود اٹ، وہ سائفر والی۔ تو یہ ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد کو دو پہ لگا دیتے ہیں، یہاں ملکی ذاتی مفاد آیا تو بھائی کو چھوڑ دیا۔ ایک عجیب سا ان کا رویہ ہے سب کا۔ بٹ صاحب میرے لیے تو یہ حیران کن بات ہے کہ ایک بہن کے یہ خیالات ہوں، اور پھر یہ جو سائفر ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا مجرمانہ فعل نہیں۔ آپ نے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچایا، نقصان پہنچانے کی صرف کوشش نہیں کی، کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ آپ یاد کریں وہ کریٹیکل ٹائم تھا ہمارے اوپر جب انہوں نے ہمارے امریکہ جیسے ملک کے ساتھ تعلقات باقاعدہ خراب کیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خارجہ پالیسی میں اس طرح کا کوئی ایونٹ کسی ملک سے سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو باقی ملک بھی محتاط ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف امریکہ کی بات کرتے ہیں ہمیں نقصان پہنچانے کی، ابھی ان کی اہلیہ نے ہمارے برادر اسلامی ملک کے بارے میں کیا کہا، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اور یہ ذاتی اقتدار اور ذاتی معاملات کو حل کرنے کے لیے باقی دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو سیکریفائز کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا مجرمانہ فعل ہے۔ نہیں، وہ تو مجرمانہ فعل ہے، لیکن شاید اس میں ان کی بریت ہو گئی، شاید وہ کیس ختم ہو گیا، مجھے اس بارے میں نہیں علم، اور اس کے خلاف کو شاید اپیل ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹ اس وقت سچویشن معلوم نہیں ہے۔ لیکن بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا، بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے اس سے مکر گئے، توڑ دیا، اور معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ بری حالت میں چلے گئی۔ اس وقت کہا کہ غلامی نامنظور، اور اب لڑیاں ڈالنے والا سین ہے کہ جناب اب وہ آگے ہیں اور ہم آ رہے ہیں۔ یہ کیا رویہ ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں اپنی مفادات کی کھیل، اور مفادات میں ہے تو کسی کو بدنام کر دیں، اور نہیں ہے تو پھر اسے سر پہ بٹھا لیں، وہی والا معاملہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے تو یہ کہا باقاعدہ خطوط لکھے گئے آئی ایم ایف کو بھی، اور اب جو ہے فوری طور پہ جب الیکشن ہوا امریکہ کا تو یقین کامل تھا انہیں کہ جناب علی اب وہ آئیں گے اور ہم فوری طور پہ باہر آ جائیں گے، لیکن ہنوز دلی دورست والا معاملہ ہو گیا، کیونکہ اس طرح کے انڈیکیشن چلی، ان کے ایک ایڈوائزر نے کچھ اس طرح کی بات کر دی، وہ ٹویٹ کریں، لیکن یاد رہے کہ وہ لابی جو انہوں نے انگیج کی تھی ان کے انفلوئنس میں ہیں وہ، اور انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ لیکن میرے خیال فی الحال شاید ان کو بھی روک دیا گیا ہے، ان کو روک دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ دوبارہ میں یہی عرض کروں گا کہ ٹریک ریکارڈ ہے بانی پی ٹی آئی کا، اور وہ آپ لوکل پالیٹکس سے لے کے انٹرنیشنل پالیٹکس تک چلے جائیں کہ ایک بندے کو کرٹیسائز کیا اور اگلے دن اسے سر پہ بٹھا لیا۔ مثلا میں لوکل مثال دوں، شیخ رشید کے بارے میں ان کے کیا ریمارکس تھے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ چودھری پرویز یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنا چپڑا سی بھی نہ رکھوں، پھر چودھری پرویز لائی صاحب کے بارے میں ان کو کہا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ایم کیو ایم کے بارے میں کیا تھا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور ان سب کے ساتھ انہوں نے وہ نہ صرف الحاق کیا بلکہ انہیں امپورٹنٹ پوزیشنز دی۔ اچھا، یہی رویہ ان کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی رہا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے بڑے بھائی تھے، پھر بعد میں جس طرح سٹیپ بیک کیا وہ اپنی جگہ پہ ہے، امریکہ کی غلامی نامنظور لیکن اب کر رہے ہیں، بلکہ ان کا جو سب سے بڑا سوشل نیٹ ورک چل رہا ہے وہ امریکہ سے چل رہا ہے، جس کا اب ان کے اپنے لیڈرز کو ادراک ہو رہا ہے کہ بھئی وہ تو بڑا پارٹی کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہے۔ ابھی ریسنٹ جو ہوا ایپیسوڈ، اس میں باقاعدہ پارٹی لیڈرز نے شٹ اپ کال بھی دی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے جو سرخیل ہیں، اور ساتھ ساتھ ان سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا اور کہا یہ پارٹی پالیسی نہیں، اگرچہ یہ پارٹی پالیسی ہی تھی ماضی میں اور ابھی بھی ہے، لیکن یہ بات مطلب سمجھنے والی ہے کہ کیوں امریکی بار بار خط لکھتے ہیں، اپنی کانگریس کو لکھتے ہیں، ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی لابی ادھر کام کر رہی ہے، اور پھر وہیں پہ ان کے جو ویلاگرز ہیں یا سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں بیٹھے ہیں۔ تو یہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چیزوں پہ کبھی قوم کو غور کرنا چاہیے۔ مذاکرات کے حوالے سے ان کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں چوسا، بڑا غیر سنجیدہ سا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مذاکرات ہماری مجبوری نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جناب مذاکرات جاری رکھیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم لکھ کر نہیں دیں گے، کبھی کہتے ہیں ہمیں لکھ کر دے دیں گے۔ یہ اس طرح کا جو ایک رویہ ہے، اس کے ساتھ آپ مذاکرات کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے تو مذاکرات کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ حکومت نہیں
حکومت کی طرف سے تو ایک سازگار ماحول جو ہے وہ مذاکرات کے لیے اسپیکر صاحب کی طرف سے فراہم کیا گیا، لیکن مذاکرات جو ہیں اس پر جو غیر سنجیدگی ہے اور مذاکرات کو جو خطرات لاحق ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی ٹھوس قسم کی جو تجاویز ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ پیش نہیں کی گئی۔ اور دوسرا دیکھیے کہ مذاکرات شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ مذاکرات بانی پی ٹی آئی سے شروع ہوتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی پر جو ہے وہ جو سٹنگز ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، مذاکرات کی کمیٹی کے اجلاس ہوئے ہیں، وہاں ختم ہوئے ہیں۔ پہلا مطالبہ بھی تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، اور رہائی کے لیے مختلف تجاویز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے دی جاتی تھی۔ اور دیکھیے کہ مطالبہ کیا جاتا ہے اندر بیٹھ کر کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے اور ان کو پھر جو ہے وہاں سے شفٹ کر دیا جائے، اور وہاں پر پھر وہ بنی گالہ جو ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ وہ چلے جائیں۔ دیکھیے ان سے پوچھئے کہ کیا نواز شریف صاحب کو جب وہ جیل میں تھے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا ہوئے تھے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ایگزیکٹو آرڈر پر رہا ہوئے تھے؟ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر پر رہا ہوئی تھی؟ ان کی طرف سے دیکھیے کہ وہ تو کئی بار جو ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں رہی، لیکن اس طرح تو رہائی کی بھیک جو ہے وہ کبھی نہ پیپلز پارٹی نے مانگی نہ نون لیگ نے مانگی۔ اور آج تک دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈر حکومت ہونے کے باوجود، یہ پی ڈی ایم کی دوسری حکومت ہے لیکن ابھی تک عدالتوں میں جو ہے وہ اپنی کیسیں جو ہیں بھگت رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 9 مئی جو ہے 9 مئی جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی عدالتوں سے جو کیسز ہیں عدالتوں میں ان کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور دوسرے تمام جو کیسز ہیں ان کا بھی عدالتوں میں ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے ہٹ کر معاملات پر جو ہے وہ سیاسی انداز میں سیاسی معاملات پر بات وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہٹ کر ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ان سے اگر بات کی جائے آف دی ریکارڈ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر بانی پی ٹی باہر آ جائیں گے تو باقی معاملے خود ہی حل کر لیں گے، آپ ان کو باہر لائیں اور اس کے بعد باقی معاملہ دیکھ لیں گے۔ اب وہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو وہ ابھی کیسز میں جو انوالو ہیں، معاملہ جو چل رہا ہے عدالتوں کے اندر کیسز ہیں، دوسرا سب سے بڑا ایشو تو 9 مئی کے واقعات کا ہے۔ تو اگر یعنی اس کے ہوتے ہوئے کس طرح سے مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ان کی تو پہلی شرط ہی ہے۔ اس میں آپ دوستوں کے لیے بھی سوال، یہ خالد قیوم صاحب نے بھی یہ بات کی، یہ نارکسسٹ اپروچ ہے، اور یہ جو آگے لوگ بات کر رہے ہیں نا، یہ دے آر اسٹوجز، ان کی میں پھر اپنی بات پر قائم ہوں، کسی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے گورنمنٹ کو کے لیے یہ مثال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ مثال پیدا کر دے کہ اس طرح بھی ہوا کرتا ہے، اور پھر آ کر جی وہ مسائل حل کریں گے۔ انہوں نے آج تک کون سے مسائل حل کیے ہیں سوائے پیدا کرنے کے؟ اور وہ جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پھر 9 مئی سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ابھی تو یہ کہتے تھے یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اب انہی کو ہار پہنا رہے ہیں جن کو آرمی چیف نے معافی دی ہے، رحم کھایا سر جی، انہوں نے درخواست لکھ کر دی ہے اور رحم کھایا گیا، اور اس کو پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ تو یا آپ پورے وارث بنے یا نہیں، یہ منافقت کا کھیل ہے، اور یہ نارکسسٹ اپروچ ہے کہ صرف میں، پہلے میں، بلکہ پہلے میں نہیں صرف میں۔ اس وجہ سے نہ اس ٹیم کے پاس کوئی مینڈیٹ رہے گا، نہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے۔ دیکھیں یہ وہ مذاکرات ہیں جو منت کر کے شروع کیے گئے ہیں، یہ گورنمنٹ کی خواہش پر نہیں شروع ہوئے۔ آپ نے پورا زور لگا لیا، اسلام آباد پر بلوے کر لیے، اس کے بعد آپ نے کہا، یعنی وہ جو فائنل کال کی جو ذلت آئی سامنے، اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ جی ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرا تو سوال یہی ہے کہ یہ شاید 9 مئی کے لیے ہی پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ چلے اس سے بھی پھر نکل جائیں گے اور ہماری شاید جان بچ جائے گی۔ لیکن بخاری صاحب، یہ جو کل علیمہ خان صاحبہ کی چیٹ آئی ہے، لیک ہوئی ہے، اگر آپ اس چیٹ کو پڑھیں اور اس کے علاوہ جو وکلا کی فیسوں کی مد میں خبریں آ رہی ہیں کہ جناب 1 ارب روپے تک گیا، کچھ 7.5 کروڑ روپے ایک مہینے میں وکلا کو فیس دی گئی، تو بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھے رہیں گے تو یہ باہر تو بڑی موجے لگی نہیں سر؟ ایسے ہی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اسی لیے ملاقات کرنے بھی نہیں جاتے، اور ان کا رویہ بھی غیر سنجیدہ ہے۔ یہ چیٹ 2-3 چیزوں کو ایکسپوز کرتی ہے بٹ صاحب۔ نمبر 1 تو وہ جو ان کے محب انہیں فنڈز دیتے ہیں وہ کیسے ضائع ہو رہے ہیں،
کیسے اس میں سے پلفریج ہو رہی ہے. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بانی جیل میں بیٹھے رہے, باہر یہ اپنی پکنک یا اپنے فن فیئرز جو ہیں وہ جاری رکھیں اور اپنی جیبیں میں بھرتے رہے. دوسری یہ کلئی کھولتی ہے کہ معذرت کے ساتھ ناظرین سے کہ پی ٹی آئی ایک نظریاتی پارٹی ہے. خالد قیوم صاحب, آپ, میں, ہم اس بات سے بالکل باخبر ہیں کہ پیپلز پارٹی کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے جو کیسز تھے ان میں سے اکثر وکلا جو تھے وہ فیس نہیں لیتے تھے یا موسٹلی کیسز میں نہیں لی جاتی تھی, اور جو اگر کوئی ہو بھی جاتی تھی تو بڑی نامنل سی ان کے تو سارے اکاؤنٹس ہی فریز تھے. آپ کو بالکل بالکل وہ تو کوئی ایک پیسہ بھی جو ہے وہ ان کے پاس اکاؤنٹ سے نکلایا نہیں جا سکتا. اب اس میں اس کے نظریاتی ہونے کی قلعی بھی کھل گئی کہ بھئی 7.5 کروڑ روپیہ آپ نے وکلا کو فیس دی, تو وکلا نے تو وہ کہاں محبت بانی کی, کہاں ڈیڈیکیشن, کہاں نظریہ. 7.5 کروڑ روپیہ ایک ایسی پارٹی جو یعنی علیمہ خان صاحبہ نے ہی درخواست کی تھی نا اوورسیز پاکستانی سے کہ فنڈز بھیجیے, ہمارے حالات بہت خراب ہیں. تو فنڈز کہاں پہ سپینڈ ہو رہے ہیں. یہ جو کل چیٹ ایکسپوز ہوئی ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں. اب وہ ڈونرز جو ہیں کم از کم انہیں بھی تھوڑے سی ہوش ٹھکانے آنے چاہیے ان کے کہ وہ جو پیسے بھیجیں, کیونکہ اس طرح کے واقعات یہ پہلا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن کے بعد ایک سکیم آیا تھا کہ جو پارٹی فنڈ سے 2 ارب روپیہ جو انہوں نے کیمپین پہ جو ٹریڈیشنل میڈیا کو کیمپین دینی تھی اس میں سے پلفریج ہوا. اس وقت پہ سیکرٹری جنرل جو ان کے تھے ان پہ بڑے سیریس چارجز لگے. تو یہ روٹین میٹر اس میں چلتا ہے. یہ تو ڈونرز کو سوچنا چاہیے, یعنی ان کے جو فائنینسرز ہیں جو سمندر پار پاکستانی امریکہ میں یا یورپ میں بیٹھے ہوئے جو پیسے بھیجتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ان کے پیسے پہ چھرے اڑائے جا رہے ہیں. جناب چوہے صاحب, یہ تو جو ایک کیس تھا فارن فنڈنگ کیس, اس میں تو یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہو گئے تھے نا. اب یہ پھر یعنی فارن فنڈنگ کروا رہے ہیں, باہر سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ تو ایک اور نیا کیس بن جائے گا ان کے اوپر. یہ بٹ صاحب 2 قسم کے ذرائع سے پیسے جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. جو آپ یہاں بات ہو رہی تھی کہ وکلاء کو جو فیسیں دی جا رہی ہیں اور بڑا بے دریغ استعمال جو ہے وہ جو فنڈز کی کلیکشن کی جا رہی ہے اس کا کیا جا رہا ہے. تو اس میں ایک تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ان کا چینل ہے فنڈنگ کا, وہاں سے آ رہے ہیں, اور دوسرا کے پی حکومت کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں. اور آپ نے شاید خبر بھی دیکھی ہوگی کہ ایک 7 کروڑ کچھ کی جو اماؤنٹ تھی وہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے وکلاء کو جو ہے وہ دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکلاء کیسز جو ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو بھی وہاں پر کے پی حکومت کے اندر بھی جو ہے ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور وہاں بھی ان کے معاملات اور مسائل جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اس وقت کہ جہاں پر بھی فنڈنگ ہوگی اور جہاں پیسے کا استعمال ہوگا وہاں پر آپ کو بشرا بی بھی ضرور نظر آئیں گی. اور اس میں بھی دیکھیں بشرا بی بھی ضرور نظر آئیں گے, لیکن فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے. ٹیک اے بریک, واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے معاملے کو شروع کریں گے. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں, سرسبز کی نائٹروفاس اور کین, جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. درست, ہر وقت, بر وقت. مقبوضہ جموں و کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان نے کشمیر کے سماجی، ثقافتی اور سیاسی تانے بانے پر مودی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے. قابض بھارتی حکام مقبوضہ خطے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے عالمی قوانین کے منافی اقدامات کر رہے ہیں. مودی حکومت کی ہندوتوا نواز پالیسیاں خطے میں مسلمانوں کی ثقافتی، لسانی اور مذہبی شناخت کو مٹا رہی ہیں. کشمیریوں کی جائیدادوں کی غیر قانونی ضبطی کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوتوا کی بالادستی کی راہ ہموار کرنا ہے.
अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बैनुल-अक़वामी असूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले खालिद क्यूम चौधरी साहब बता रहे थे कि जहां पैसा होगा वहां बुशरा बीबी जरूर होंगी, तो चलो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, इसकी सबसे पहली मिसाल जो है उसका वो तो पंजाब से शुरू जी होती जी, है पंजाब से शुरू होती कि यहाँ पर जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, जो उनकी ही नामजदगी थी, तो उस वक्त पूरे सूबे का जो इंतज़ाम था, जो ब्यूरोक्रेसी में तैनातियों का मामला था, जहाँ पर लेन देन के मामला थे सारे, वो बुशरा बीबी की टीम फरा गोगी जो है उसको लीड कर रही थी। सारे मामला जो हैं उनके हाथ में थे। और उसके बाद दूसरा जो बड़ा, जहाँ पर फंडिंग, बहुत बड़ी फंडिंग आई अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर, वहाँ पर भी जो है वो बुशरा बीबी और उनका फरा गोगी का और इसी टीम का जो है आपको रोल नजर आएगा। और अब देखिए ताज़ा मिसाल कि केपी के अंदर, अब बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो वकला की तंजीमों का और वकला के सारे मामलात हैं, वो भी बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर जी। वहां पर 1 अरब 7.5 करोड़ तक के खर्चे की अभी तक तो इतलात आ चुकी है ना सर। खान साहब, कितना पैसा चाहिए? अब जो इतलात आ रही हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि जनाब ये कहा गया है अरकान असम्बली से भी और जो टिकट होल्डर हैं उनसे भी, पीटीआई के, कि बहुत मालियाती बहरान का सामना है हमें और 3 महीने से मुलाजिमिन को तनख्वाह भी दे सके, तो लिहाजा आप एक दफ़ा फिर हमें फंड्स दें। तो कितने पैसे चाहिए सर? किबला, ये एक माफिया है। आपको भी इस डिज़ाइन का पता है कि पहले वो फरमाइश कर दी जाती थी ना कि तुम फलां शहर में जलसे का इंतज़ाम करो, तो उसका पता होता था कि इसके पास पैसे हैं, ये पैसे लगाएगा। आगे से एक सेकंड लेवल का माफिया होता था, वो नीचे वालों को कहता था कि भी मुझे बानी पीटीआई ने कहा है तो पैसे जमा कराओ, तुम्हारी भी साथ खुशामद हो जाएगी। वो उसमें से अपनी भी दिहाड़ी लगा लेता था और चंदे में भी पैसे जमा करा देता था। ये बिल्कुल माजी करीब की बातें हैं। तो ये बाकायदा एक माफिया है। ये पैसे आधी पार्टी वकीलों की भर्ती कर ली, तो जनाब वो केसेस के ही पैसे, उतना बर्डन ज़्यादा पड़ गया। ये सारा झूठ है। इनका जो फंडिंग वाला मामला है ना, फॉरेन फंडिंग केस देखा जाना चाहिए। इनका जहाँ से ये टैप होते हैं, इनको जो फंड्स, वो फॉरेन फंडिंग केस में साबित हैं चीज़ें, ये कहाँ से पैसे मिले हैं इन्हें। वो बड़ा ही दर्दनाक केस है और बड़ा ही स्टेट की सिक्योरिटी के लिए बड़ा अहम केस है, उसको देखना चाहिए। दूसरा, बुशरा बीबी का इन्होंने जिक्र किया। देखिए, बुशरा बीबी जो है ना, वो पैसे लेकर कहीं और किसी और घर में नहीं रख के आती थी। इनके साथ ही शेयर होते थे बानी पीटीआई के साथ, इनके इल्म में था। सारी आपने टेप्स भी सुन रखी हैं, सारा कुछ सुन रखा है। उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, तो ये सारे ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारा कुछ ये जो बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा था। सब शेयर होल्डर थे, आगे एजेंट रखे हुए थे, एजेंट दर एजेंट थे। जैसे जलसों के लिए एजेंट है ना इनके, वैसे ही है। माफ़ी किसी की नहीं है, चाहे किसी से लकड़ी मंगवा लें अपने घर के दरवाजों के लिए, वो भी एक वाकया है। वैसे माफ़ी किसी की नहीं। ये क्या वाकया? वो वाकया ये है कि ये जो बनी गाला के जो नए बने हैं, इनके घर के जो दरवाजे नए, उसकी जो फर्निशिंग हुई है दोबारा, तो उसके लिए जो उस वक्त के वज़ीर आला केपी थे, तो उन पहले कहा गया कि भी उन्हें कह दें, मैं नहीं कहूँगा, आप कह दें, अपनी एहलिया को कहा। फिर उसके बाद वो जी आगे जो टिम्बर माफिया है उसको सिफारिश पहुंचाई गई, तो वो जनाब वो सारे लकड़ी आ गई और उसके दरवाजे बन गए। ये जो कहते हैं कि जी वो मैंने फलां चीज़ बेचकर मैंने तो बनी गाला वाली रोड बनवाई, सरासर झूठ है। किसी रेवड़ियाँ बेचने वाले ने वो सड़क बनवा के दी, उसे काम था। क्या क्या आप पूछेंगे, क्या क्या वो सड़क तो वो देखिए, वो जो सड़क है ना, वो मैं आपको बताऊं, वो तो जिसका मियां नवाज शरीफ साहब तीसरी बार मुल्क के वजीर आज़म बने हैं, तो उसके बाद मियां साहब इनके घर गए थे और वहां पर इन्होंने कहा जी मेरा एक काम कर दें। अच्छा, तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जनाब मेरे घर को आने वाली सड़क बना। ये कौमी मसला ये था। हाँ, अब मैं इसमें मैंने और कर दी कि भी सड़क बना दें। वो सड़क की जो रेनोवेशन है ना, वो उस गरीब के जुम्मे लगी। वहां कौन खाली, कौन वहां से बच के कौन आ सकता है? मैंने आपको ये बताऊं कि वहाँ ऐसे लोग, ऐसे छोटे छोटे एजेंट भी होते हैं जो कि फ़ोटो खिंचवाने के भी 10,000 रुपये ले लेते हैं कि आपका फ़ोटो खिंचवा देते हैं।
یہ لیول ہے. اچھا ویسے مجھے ایک کسی نے یہ بات بتائی تھی بخاری صاحب کہ جس وقت یہ بنی گالا میں مقیم تھے اور وہاں پر باہر بہت سارے کارکن اپنی ہیومن شیلڈ کے طور پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے, تو اب ظاہر ہے کہ ان کو 3 ٹائم کھانا کھلانا ہے, 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے, جو بھی ایک کھانے کا بندوبست کرنا ہے. تو کسی نے کوئی 1-2 بکرے جو ہیں, وہ گجرات سے ایک صاحب تھے, ٹکٹ کے امیدوار تھے وہ, تو وہ 1-2 بکرے لے کر وہاں پر گئے کہ جناب ہاتھ لگا دے تو صدقہ ان کا کر دیجئے. تو انہوں نے ہاتھ لگا دیا, جب صدقہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو پکا کے باہر کارکنوں کو کھلا دیں, 1 ٹائم کی روٹی کے پیسے بچ جائیں گے. یہ حالات بھی سنا ہے وہاں پر چلتے رہے ہیں. تو اتنے پیسے ویسے بخاری صاحب کہاں لے کے جانے انہوں نے؟ وہی بات, اچھا عجیب سی بات ہے کہ جب یہ پی ٹی آئی بنی اور بانی صاحب نے پہلی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا بیک ان 2013 کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں سردار غلام عباس صاحب موجود ہیں, آپ ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں. انہوں نے صبح 8 بجے اجلاس بلا لیا, اور جب وہ کور کمیٹی کے اراکین پہنچے تو بانی صاحب نہیں آئے. 10 بجے 11 بجے کے قریب وہ آئے, اور وہ سارے صبح پہنچے تھے ناشتہ بریک فاسٹ کیے بغیر. تو جب وہ آئے تو انہوں نے معذرت کی, سوری رات کو میٹنگ بڑی لیٹ تک جاری رہی اور وہ پارٹی میٹنگ تھی, تو اب میں لیٹ ذرا جاگا تو میں معذرت ہوں. اور اتنی دیر میں ایک ٹرے آئی اندر, اور انہوں نے ان کی طرف پشت کر کے کھانا شروع کر دیا. اس میں وہی ان کا آملیٹ, جوس اور جو بھی تھا, اور وہ اکیلا, اور کسی کو چائے تک نہیں پوچھی. 19 بندے اس دن پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے, بشمول سردار غلام عباس. پھر جو سردار غلام عباس کا چونکہ فیض حمید کے ساتھ بھی ایک پرانا قصہ چل رہا تھا, اس کے چکر میں پھر دونوں واقعات کا شاخسانوں نے بھگتنا پڑا. وہ پیسے لے کے کہاں جانے ہیں بھائی, وہ تو وہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپس کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی زبانی ہے کہ میرا تو سارا کچھ جو ہے وہ سپانسرڈ ہی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی محبت میں تو اسی طرح ہی ہوں. ویسے عثمان بزدار صاحب آج کل کدھر ہے؟ صاحب آپ کو علم ہے عثمان بزدار صاحب کدھر ہے؟ اس کے خلاف کافی کیسز تھے, دریا کے اندر بیٹھے نظر آتے ہیں ان کے خلاف کیسز تھے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پارٹی کو چھوڑ گئے تھے. اچھا وہ بھی پریس کانفرنس کرنے والوں میں شامل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سب چلے جاتے چھوڑ کر, سب پریس کانفرنسز کر دیتے, لیکن عثمان بزدار کی جس طرح لاٹری نکلی تھی, ملک کے سب سے بڑے صوبے پر کے وسائل پر جس طرح وہ قابض ہوئے, اس کے بعد انہوں نے وسائل کو استعمال کیا بھرپور طریقے سے. ان کا چھوڑنا نہیں بنتا ان تھا, کا چھوڑنا نہیں بنتا تھا. لیکن وہ چھوڑ گئے. مگر چھوڑ گئے یا نہیں چھوڑ گئے, اگر کرپشن کے کیسز ہیں وہ تو چلنے چاہیے سر. کیسز تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سطح پر نہیں رکنے چاہیے, وہ تو چلنے اور اگر کیسز نکالنے شروع کیے جائیں تو سب سے زیادہ شاید ان کے نکلیں صوبے میں. جی صاحب, اب آج ہوا یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ, اب جانتے ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور سیاست کی طرف ذرا کم وہ بات کرتی ہیں. اب وہ انتظامی معاملات کی طرف زیادہ دیکھتی ہیں, اور ان کی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا سے زیادہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے اور مستقل بنیادوں کے اوپر چیزوں کو کیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ وار فوٹنگز پہ کریں. اور ڈنگ ٹباؤ پالیسی ایکچولی وہ نہیں چاہ رہی, ٹھیک ہے, وہ چاہ رہی کہ چیزیں پراپر طریقے سے مینیج ہو کے چلیں. لیکن آج ہوا یہ ہے کہ آج انہوں نے کہا کہ منہ اور پاؤں کی بیماریاں صرف جانوروں کو نہیں, انسانوں کو بھی لاحق ہوتی ہیں. ایسے بیمار لوگوں کا قدم ملک کے خلاف ہی اٹھتا ہے, اور منہ کھلتا ہے تو گالی اور بدتمیزی نکلتی ہے. ہم نہ صرف جانوروں کا بلکہ سیاسی جماعتوں کو لاحق بیماریوں کا بھی علاج کریں گے. یہ تو سر سیدھا ایک کیا کہتے ہیں دھمکی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ دھمکی ہے, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی ایسی غلیظ زبان استعمال کرنے والوں کو, ملک کے خلاف, ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں کو, ٹارگٹ کرنے والوں کو, 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کو کٹہرے تک پہنچانے میں جو ہے وہ پنجاب حکومت کا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا, پنجاب پولیس کا ایک رول ہے کہ انہوں نے وہاں پر ان کو پہنچایا. اور اب بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے, اور سب سے زیادہ ان پر جو پریشر ہے, اور سب سے زیادہ جو ان کی بے بسی ہمیں نظر آتی ہے, وہ اس محترمہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے صوبے کے اندر نظر آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی موقع پر, کسی بھی مرحلے پر, کسی بھی احتجاج پر یہاں سے ایک بندہ بھی, جب سے اب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے, یہاں پنجاب سے جو ہے وہ نہیں نکال سکتے. اور یہ جو 24 نومبر کا 26 نومبر کا جو دھرنا ناکام ہوا ہے پی ٹی آئی کا, یہ بھی پنجاب کی وجہ سے ہوا ہے کہ جب کے پی سے قافلہ جو ہے اسلام آباد پہنچا تو انہیں امید تھی کہ جب ہم وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے تو پھر پنجاب سے جو ہے
اب وہ تازہ تم دستے جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ پہنچیں گے. یہاں سے ایک بندہ بھی جو ہے پنجاب سے جو ہے وہ اس دھرنے تک نہیں پہنچ سکا، جس وجہ سے لوگوں نے جانا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ سارا شو جو ہے اب وہ ختم ہوا، منتشر ہوا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ عملی طریقے سے آج جو ہے ان کی سیاست کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور اپنا ان کا جو بیانیہ پہلے دن کا جو بیانیہ تھا بانی پی ٹی آئی کے بارے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور زوردار طریقے سے جس طرح آج انہوں نے بات کی ہے اسی طرح انہوں نے ہر محاذ پر ہر موقع پر جو ہے ان کا مقابلہ یہ کیا. بات یہ ہے کہ چونکہ اب دوسری سائیڈ سے جو پی ٹی آئی کی سائیڈ ہے وہاں سے بہت ہی گھٹیا قسم کا اور بہت لغو پروپیگنڈا جو ہے بخاری صاحب وہ کیا جاتا ہے، اور اس کے جواب میں انسان کب تک برداشت کرے. مریم نواز شریف صاحبہ میں نے آپ کو پہلے کہا وہ بالکل سیاسی بیانات کی طرف نہیں آ رہی تھیں، لیکن اب جس طرح سے انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور جو باقاعدہ گالم گلوچ کی سیاست کی ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اور یہ اس کو کسی جگہ کے اوپر سٹاپ تو کرنا ہے کیونکہ وہ ایک پارٹی کی اب مین سٹریم لیڈر ہیں، اور جو معاملہ ہے اس کو انہوں نے یعنی قوم کو عوام کو بتانا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک حکومت بھی موجود ہے، اور یہ جو بدتمیزی بد تہذیبی کا کلچر ہے اس کو کنڈیم بھی تو کرنا ہے نا. تو لہٰذا وہ بھی اس طرح کے الفاظ اب یعنی ایک کرنے پہ استعمال کرنے پہ مجبور ہوئی ہیں کہ ان کا بھی علاج کرنا ضروری ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیمپین ماضی میں بھی چلی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اسپیشلی خواتین کے بارے میں، وہ تخصیص ہم نہیں کرتے، کسی بھی خاتون کے بارے میں ایسی کیمپین چلے اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے لاز موجود ہیں آپ کے یہاں پہ، اور ان لاز کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ مریم نواز یہی بتا رہی ہیں کہ اب جو اس طرح کی دریدہ دہنی ہوگی اس میں ان لاز کو پراپرلی جو ہے وہ ایکسرسائز کیا جائے گا، امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا امپلیمنٹیشن ایسے لاز کی بڑی پور ہے، اور پھر درمیان میں اتنے لتھارجک ہو جاتے ہیں ہمارے جو انویسٹیگیٹرز ہیں کہ وہ کیسز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ اس میں ہے چھپا ہوا میسج کہ لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، یعنی اس میں قطعاً یہ نہ سمجھا جائے جو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی وکٹمائزیشن ہوگی، جس نے کرائم کیا اس کو اس جرم کی سزا ملے گی یا کٹہرے تک لایا جائے گا. دوسری بات مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا سینٹنس یاد آ رہا ہے، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو آپ نے چونکہ ان کے کام گنوائے ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اور واقعی میں بڑا وائبرنٹلی کام کر رہی ہیں. مثلاً کل جو سرگودا میں ہوا انہوں نے جو اسکالرشپس ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، اور بڑی شاندار بات یہ تھی کہ انہوں نے واقعی میں اس کو میں نے جب ویریفائی کیا کہ ہاں واقعی میں ایسا ہے، انہوں نے اسٹوڈنٹس کا پولیٹیکل ایفیلیشن یا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا، انہوں نے میرٹ پہ انہیں دی. وہ میرٹ پہ کام کرتی ہیں، یہ کوئی شبہ کی بات ہی نہیں. یہ بڑا شاندار روش ہے، اور میرا خیال ہے کہ مخالفین کے پریپیگنڈے کو اور اس طرح کی جو ان کی جو آگ اگلتے ہیں وہ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس جاری رکھیں لیکن عوام سے ڈسکنیکٹ نہ ہو. یہ بھی ان کے لیے اچھا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں توصیف احمد خان صاحب، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایم پی ایم این ایز کے سفارش پہ کوئی بندہ نہیں یعنی اپوائنٹ کیا جاتا یا پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوتی. کل انہوں نے خود بھی ایک بات کی کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ایم پی ایم این ایز، ان سے پوچھ لیں. میں نے کوئی ایک بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے ان کے کہنے پر نہیں، ان کی سفارش پر نہیں کی، ہر چیز میرٹ پہ کی. یہ تو ان کا کریڈٹ ہے، اور یہ میرا خیال ہے ان کو ضرور دینا چاہیے اس بات کا. لوگ اس پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک اصولی سٹینڈ ہے، اور اس کے اوپر وہ جو کام کر رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن میرا سوال آپ سے کچھ یوں ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ اب وہ باقاعدہ طور پر سیاست کرنے لگے ہیں اور سیاسی رابطے بڑھانے لگے ہیں. پیر والے دن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی عمل میں آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. تو کیسا دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں جب میاں نواز شریف صاحب سیاست میں جب ایکٹیو ہوں گے باقاعدہ تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سپیس پیدا ہو رہی تھی. اچھا، پہلی بات یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی بات ہے نا، جو انہوں نے کہا کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے ملکی سالمیت کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہی لفظ ہے نا، کوئی آگے پیچھے کر کے آپ یہی کہہ سکتے ہیں. میرا خیال ہے میری نظر میں ویسے بھی یہ چیلنج ہے، دھمکی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ دھمکی ہو بھی صحیح تو انہوں نے بات تو ملکی سالمیت کے حوالے سے کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دھمکی بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟
IMF کا پروگرام روکنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا, اور کیا کیا حملے روزانہ نہیں ہو رہے سوشل میڈیا کے تھرو, کیا کیا ہمیں دوسری طاقتوں کے آگے چارہ بنانے کے لیے کیا نہیں ہو رہا. یہ رچرڈ گرینل کیا ہے, یہ ہم کو باز گزار ہیں امریکہ کے کہ جی امریکہ میں فلانا آ گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کیا. اور مجھے سب سے پہلے نواز شریف صاحب سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کی خوشی ہے, بھئی وہ سیاسی وزیر اعلیٰ ہیں, انہیں سیاست میں اب انہوں نے ٹیم سیٹ کر لی ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا, میں انڈورس کرتا ہوں کہ کسی ایک ضلع میں بھی کوئی ایک افسر بھی سفارش پر نہیں لگایا. میں یہ انڈورس کرتا ہوں اس بات کو. تو انہوں نے ٹیم سیٹ کر لی ہے, ٹون سیٹ ہو گئی ہے, ان کی سپیڈ شاید سیٹ ہو گئی ہے. تو اب وہ ظاہر ہے سیاستدان نے سیاست ہی کرنی ہے, تو سیاسی بیان بھی آئے گا. اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ شخصیت ہیں, آپ کو یاد ہوگا سرگودا میں ہی بخاری صاحب ذکر کر رہے تھے, تو سرگودا سے ہی انہیں گرفتار کیا گیا تھا نا جلسے کے بعد, یا کشمیر جا رہے تھے جب سرگودا میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا تھا, اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا. نہیں, وہ لاہور میں ان کے والد صاحب کے سامنے گرفتار کیا. نہیں, اس جلسے کے بعد جو وہ اتنا دوبارہ بڑا ٹھیک ہے, جلسہ ٹھیک ہے, تھا, سرگودے میں. تو کون بالکل تھریٹن فیل کر رہا تھا. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اس وقت سے لے کر آج تک فیوچر اپروچ کے ساتھ انہیں تھریٹ سمجھا جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا دیر آئے درست آئے, ان کی وجہ سے نون لیگ کی سیاست میں دیکھیں ان کے بھائی جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم بن گئے, بیٹا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں, تو سیاست کے اندر جو سپیس پیدا ہوئی نا اس میں نواز شریف صاحب ہی فل کر سکتے ہیں ایز اسٹیٹس مین. صرف مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر نہیں, وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, اس ملک کو سرو کیا ہوا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, انہوں نے سرو کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. تو کوشش کریں پبلک ان کے ساتھ جڑے اور وہ اپنا پیغام دیں. یہ تو بہت ہی ضروری تھا, اس کی کمی نظر آ رہی تھی سیاست میں. بالکل, جب میاں نواز شریف صاحب سیاست کریں گے اور وہ باقاعدہ طور پر سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے تو یقینی طور پر اس سے ملک کا ماحول جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.